बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्रॉसिंग लाइंस में खुशामदीद। मैं हूँ यासिर रशीद। नाज़रीन, हर जंग की एक कीमत होती है। ये कीमत जंग में शामिल हर फरीक अदा करता है, चाहे वो जारे हो या जारहियत का सामना करने वाला। एक रिपोर्ट ये बताती है कि ईरान इस वक्त खाम तेल जखीरा करने की शदीद कमी का सामना कर रहा है और अंदाजों के मुताबिक उसके पास सिर्फ 12 से 22 दिन तक की गुंजाइश बाकी है, जिसके बाद उसे अपनी तेल की पैदावार मजीद कम करना पड़ेगी और मई के वस्त तक रोजाना 5.5 लाख बैरल नहीं बल्कि 15 लाख बैरल तक की इजाफी कमी करना पड़ सकती है। इस बहरान की बुनियादी वजह अप्रैल के आगाज में अमेरिका की जानिब से ईरान की बहरी नाकाबंदी है, जिसने ईरानी बंदरगाहों को तकरीबन मफलूज कर दिया है। मार्च में जहां ईरान रोजाना 18,85,000 बैरल तेल बरामद कर रहा था, वो मिकदार घट के अब तकरीबन 5,67,000 बैरल रह चुकी है और ये कमी तकरीबन 70% है। और आबनाए हरमुज के गिर्द एक ऐसा ईरानी टैंकर देखने में नहीं आया जो अमरीकी नाकाबंदी अबूर करने में कामयाब हुआ हो, जिससे यह जाहिर होता है कि अमरीकी नाकाबंदी किसी हद तक अपना मकसद हासिल करने में कामयाब हो रही है। ईरान पहले ही 28 फरवरी से शुरू होने वाले इस तनाज़े के बाद अपनी पैदावार में 25 लाख बैरल यौमिया तक की कमी कर चुका है और उस पर अगर मजीद 15 लाख बैरल की कमी का बोझ डाला जाए तो ये एक ऐसी मईशत के लिए एक और शदीद झटका होगा जो पहले ही दबाव में है। इसके असरात सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं रहेंगे बल्कि पूरे खत्ते में महसूस किए जा रहे हैं और सऊदी अरब, इराक, कुवैत और यूएई जैसे ममालिक भी अपनी पैदावार कम करने पर मजबूर हो चुके हैं, जिससे आलमी सतह पर तवानाई की रसद शदीद मुतासिर हुई है। ये माली असरात फौरी तौर पर सामने नहीं आएंगे। ईरानी तेल को चीन की बंदरगाहों तक पहुंचने में तकरीबन 2 माह लगते हैं और अदायगियों के लिए मजीद 2 माह दरकार होते हैं। यूं ये माली दबाव 3 से 4 माह बाद पूरी शिद्दत के साथ जाहिर होगा। ये वक्फा ईरान को वक्ती तौर पे कुछ माली सहूलत फराहम करता है, लेकिन उसके साथ ही ज़मीनी हकीकत यह है कि तेल के कुएं तेजी से भर रहे हैं, गुंजाइश खत्म होने के करीब है। ये वक्ती मोहलत सिफारती मंजरनामे को पेचीदा बना रही है। फौरी माली बहरान चूंकि सामने नहीं है, इसलिए किसी मुआहदे तक पहुंचने की फौरी जरूरत भी कम महसूस हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ बरामदात में मुसलसल कमी, जखीरा करने की महदूद गुंजाइश, पैदावार में मजीद मुमकिन कटौती के बायस आलमी मंडी में तेल की मिकदार कम हो रही है। आबनाए हरमुज की अमली बंदिश ने इस दबाव को मजीद गहरा किया है और आने वाले महीनों में इसके असरात न सिर्फ तवानाई की कीमतों बल्कि आलमी सियासी तवाजुन पर भी वाज़ेह तौर पर सामने आएंगे, जिसका आगाज कुछ यूं हुआ कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने तेल पैदा करने वाले ममालिक की तंजीम ओपेक और ओपेक प्लस से अलहदगी का फैसला किया है, जो 1 मई से नाफिजुल अमल हो जाएगा। दूसरी जानिब अमरीका भी मौशी नुकसानात का सामना कर रहा है। 28 फरवरी को अमरीका और इजराइल के ईरान पे हमले के बाद अप्रैल के आगाज तक खित्ते में अमरीकी फौजियों की तादाद 56,000 से तजावुज कर चुकी थी, जबकि मजीद 10,000 फौजियों की तैनाती पर गौर किया जाता रहा। जंग के पहले 3 से 5 दिनों में ही अखराजात 11.3 अरब डॉलर बताए गए, लेकिन हकीकत में यह रकम कम अज कम 16 अरब डॉलर तक पहुंच चुकी थी। उसका मतलब यह है कि जंग के इब्तदाई मरहले में ही यौमिया खर्च तकरीबन 2 अरब डॉलर तक जा पहुंचा। ये वो रकम है जो रिकॉर्ड में दर्ज हुई और असल मुआशी बोझ उससे कहीं ज्यादा रहा। फौरी अखराजात में सबसे बड़ा हिस्सा असलहा और मिजल्स का था। सिर्फ इब्तदाई 4 दिनों में जितने पैट्रियट मिजल इस्तेमाल हुए वो गुज़श्ता 4 साल में यूक्रेन को दिए गए मिजल से ज्यादा थे। एक टोमोहॉक मिसाइल की सरकारी कीमत $2 मिलियन बताई जाती है और अब उसकी नई कीमत 3 से 3.5 मिलियन डॉलर तक पहुंच चुकी है। पैट्रियट मिसाइल की नई कीमत 4 से 5 मिलियन डॉलर फी यूनिट है, जबकि पुराने जखीरे में से उसे 1 से 2 मिलियन डॉलर के हिसाब से दिखाया जाता रहा। इस फर्क का मतलब यह है कि हकीकी अखराजात सरकारी एदादोशुमार से कहीं ज्यादा है। फौजी साजो सामान के नुकसानात ने इस माली दबाव को मजीद बढ़ाया। 3 F-15 तैयारे इत्तहादी फायरिंग की जद में आके तबाह हुए। ईरान ने भी एक F-15, एक A-10 तैयारा और मुतअद्दिद ड्रोन मार गिराए। ये तमाम असासे इंतहाई महंगे थे और उनकी जगह नए तैयारे लाना अरबों डॉलर का इजाफी बोझ साबित हुआ। इसके अलावा 2 से 3 बहरी बेड़े, जिनमें तैयारा बरदार जहाज, आबदोज़े और सप्लाई जहाज शामिल है, मुसलसल खत्ते में तैनात रहे, जिनकी देखभाल, ईंधन और अमले की तनख्वाहें रोजाना की बुनियाद पर अखराजात में इजाफा करती रहीं। अमरीकी बहरिया के जदीद 3 तैयारा बरदार जहाज USS जेराल्ड आर फोर्ड, USS जॉर्ज W बुश और USS अब्राहम लिंकन खत्ते में मौजूद है, जबकि उसका जेराल्ड आर फोर्ड जो है
وہ اس خطے کے اندر سب سے زیادہ حادثے سے متاثر ہوا، جس کی مالیت $13 ارب ہے۔ اس پر تعینات تقریباً 5000 اہلکاروں کے ساتھ یہ جہاز منصوبے سے 6 ماہ سے زیادہ تعینات رہا، جبکہ ایک معمولی مسئلہ یعنی سیوریج سسٹم کی خرابی روزانہ $4 لاکھ کے اضافی اخراجات کا سبب بنتی رہی۔ اب اس جہاز کو مکمل مرمت کے لیے کم از کم 14 ماہ درکار ہوں گے، اور یہ تمام اخراجات ابتدائی جنگی تخمینوں میں شامل نہیں تھے۔ درمیانی مدت کے اخراجات اگلے چاند سے 5 برسوں میں سامنے آئیں گے، جو اس سے بھی زیادہ ہے۔ کم از کم 20 امریکی فوجی تنصیبات کو شدید نقصان پہنچا، جن میں فوجی اڈے، رہائشی علاقے اور میزائل سسٹم شامل ہیں۔ ان کی تعمیر نو پہ اربوں ڈالر خرچ ہوں گے، جبکہ اتحادی ممالک جیسے کویت، UAE اور بحرین کی تباہ شدہ تنصیبات کی بحالی میں بھی امریکی مالی مدد شامل ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دفاعی صنعت میں بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری شروع ہو چکی ہے۔ میزائلز اور انٹرسیپٹرز کی پیداوار بڑھانے کے لیے اربوں ڈالر کے معاہدے کیے گئے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق انٹرسیپٹرز کی سالانہ پیداوار 600 سے بڑھا کر 2000 تک لے جائی جا رہی ہے، جبکہ جدید دفاعی نظاموں کی تیاری میں بھی کئی گنا اضافہ کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک وقتی خرچ نہیں بلکہ ایک طویل مدتی صنعتی توسیع ہے، جس کی مجموعی لاگت سینکڑوں ارب ڈالر تک پہنچ سکتی ہے۔ اس جنگ میں ایران اور امریکہ کے معاشی اخراجات میں واضح فرق موجود ہے۔ ایران تقریباً $30,000 میں ایک ڈرون تیار کرتا رہا، اور وہ ہر ماہ 10,000 ڈرون تیار کرتا تھا، اور دلچسپ طور پہ ان ڈرونز کو روکنے کے لیے استعمال ہونے والے امریکی انٹرسیپٹرز کی قیمت تقریباً $4 ملین فی یونٹ تھی۔ امریکہ کے لیے طویل المدتی اخراجات سب سے زیادہ خطرناک ہیں۔ تقریباً 55,000 امریکی فوجی ایسے ماحول میں تعینات ہیں جہاں انہیں زہریلے دھوئیں اور کیمیائی اثرات کا سامنا ہے۔ ماضی کے اعداد و شمار کے مطابق 1991 کی خلیجی جنگ کے 37% سابق فوجیوں کو عمر بھر کے لیے معذوری الاؤنس دیا جا رہا ہے۔ موجودہ جنگ میں تعینات فوجیوں میں سے اگر صرف 1/3 بھی اس زمرے میں آئیں تو یہ مستقبل میں دسیوں سے لے کے سینکڑوں ارب ڈالر تک کا مستقل مالی بوجھ بنے گا۔ اس کے علاوہ دفاعی بجٹ میں مستقل اضافہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ مجوزہ منصوبوں کے مطابق دفاعی اخراجات میں تقریباً 50% اضافہ ہو سکتا ہے۔ کم از کم $100 ارب سالانہ اضافی خرچ مستقل بنیادوں پر شامل ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلے 10 برسوں میں صرف اس مد میں $1 ارب تک کا اضافہ ممکن ہے۔ امریکی قومی قرضہ پہلے ہی $31 ارب تک پہنچ چکا ہے، اور اس جنگ کے اخراجات زیادہ شرح سود پہ قرض لے کے پورے کیے جا رہے ہیں۔ اس وقت قومی بجٹ کا تقریباً 15% صرف سود کی ادائیگی پہ خرچ ہو رہا ہے، اور نئی جنگی لاگت اس بوجھ میں مزید اضافہ کرے گی۔ یہ وہ اخراجات ہیں جو براہ راست آنے والی نسلوں پر منتقل ہو رہے ہیں۔ مجموعی طور پہ اندازہ یہی ہے کہ ایران جنگ کی لاگت کم از کم $1 ارب تک پہنچے گی، اور ممکن ہے یہ حد پہلے ہی عبور ہو چکی ہو۔ اس کے ساتھ تیل کی قیمتوں میں اضافہ، عالمی معیشت پر دباؤ اور مہنگائی جیسے عوامل اس مالی نقصان کو مزید گہرا کر رہے ہیں۔ یہ صرف ایک جنگ نہیں بلکہ ایک ایسا معاشی بم ہے جس کے اثرات دہائیوں تک جاری رہ سکتے ہیں۔ اس دوران ایران کی سمندری رسائی محدود ہو چکی ہے، اور بیرونی دنیا سے تجارتی روابط شدید دباؤ کا شکار ہے۔ ایسے میں پاکستان کی جانب سے ایران کے لیے تجارتی راہداری کھولنے کا اقدام محض ایک انتظامی فیصلہ نہیں بلکہ خطے کی بدلتی ہوئی جغرافیائی اور معاشی حقیقتوں کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ سہولت خاص طور پہ اس وقت اہم ہو جاتی ہے جب آبنائے ہرمز کے گرد پیدا ہونے والی کشیدگی اور امریکی ناکابندی نے ایران کی بحری سرگرمیوں کو محدود کر دیا ہے۔ ایران اس صورتحال میں عملاً ایک ایسے ملک میں تبدیل ہو چکا ہے جو سمندر تک براہ راست رسائی ہونے کے باوجود تجارتی طور پر مشکل حالات سے دوچار ہے، اور ایسے میں پاکستان کی راہداری اسے سانس لینے کا موقع دیتی ہے۔ پاکستان کی وزارت تجارت کے مطابق نئے ٹرانزٹ آرڈر کے تحت 6 مختلف تجارتی راستے کھولے گئے ہیں، جن کے ذریعے سامان نہ صرف ایران سے پاکستان آ سکے گا بلکہ پاکستان کی بندرگاہوں کے ذریعے دنیا کے دیگر ممالک تک بھی پہنچایا جا سکے گا۔ اسی طرح ایران کسی تیسرے ملک سے خریدی گئی اشیاء بھی انہی راستوں کے ذریعے اپنے ملک تک منتقل کر سکے گا۔ یہ فیصلہ ایک ایسے وقت میں ہے جب پاکستان خود کو خطے میں ایک اہم تجارتی مرکز کے طور پہ بنوانے کی کوشش کر رہا ہے۔ گوادر بندرگاہ پہلے ہی چین پاکستان اقتصادی راہداری کے تحت ایک اسٹریٹجک حیثیت اختیار کر چکی ہے، جبکہ کراچی کی بندرگاہ طویل عرصے سے ملکی اور بین الاقوامی تجارت کا اہم مرکز رہی ہے۔ ایران کو ان بندرگاہوں تک رسائی دینا دراصل پاکستان کی اسی حکمت عملی کا حصہ ہے جس کے تحت وہ خود کو علاقائی لاجسٹک ہب میں تبدیل کرنا چاہتا ہے۔ دوسری جانب اس اقدام کو صرف اقتصادی تناظر میں دیکھنا کافی نہیں، کیونکہ اس کے واضح سفارتی پہلو بھی موجود ہیں۔ پاکستان اس وقت امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی کم کرنے کے لیے ایک ممکنہ ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے، اور ایسے میں ایران کے لیے تجارتی سہولت فراہم کرنا اعتماد سازی کا ایک قدم بھی سمجھا جا رہا ہے، اور یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ پاکستان خطے میں توازن برقرار رکھنے کی کوشش کر رہا ہے اور کسی ایک فریق کے ساتھ کھڑے ہونے کی بجائے استحکام کو ترجیح دے رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ایران پہ عائد پابندیوں کے باوجود پاکستان یہ سہولت فراہم کر سکتا ہے؟
اس کا جواب بین الاقوامی قوانین میں موجود ہے، جہاں کسی لینڈ لاکڈ یا محدود رسائی رکھنے والے ملک کو ٹرانزٹ سہولت دینا ایک تسلیم شدہ اصول ہے۔ پاکستان ایران پہ عائد پابندیوں کی خلاف ورزی نہیں کر رہا، بلکہ صرف ایک راہداری فراہم کر رہا ہے جس کے ذریعے صرف وہ اشیاء منتقل ہوں گی جو پابندیوں کی زد میں نہیں آتی۔ یہ فیصلہ اس لیے بھی اہم ہے کہ ایران اگر پاکستان کی بندرگاہوں کے ذریعے عالمی تجارت کرتا ہے تو پاکستان کو بھی ایران کے راستے وسطی ایشیائی ممالک تک رسائی حاصل ہوگی۔ ماضی میں افغانستان کے راستے تجارت کی کوششیں سیکیورٹی مسائل اور سیاسی کشیدگی کے باعث متاثر ہوتی رہیں، لیکن ایران کے ذریعے ایک نسبتاً مستحکم اور قابل بھروسہ راستہ میسر آ سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ گوادر اور کراچی کی بندرگاہوں پر تجارتی سرگرمیوں میں اضافہ بھی متوقع ہے۔ پہلے ہی آبنائے ہرمز کی کشیدگی کے دوران کئی جہاز پاکستانی بندرگاہوں کا رخ کر چکے، اور اب باقاعدہ ٹرانزٹ راہداری کھلنے کے بعد کارگو ہینڈلنگ اور لاجسٹکس کے شعبے بھی مزید تیزی سے آگے بڑھیں گے۔ اس سے نہ صرف روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے بلکہ ملکی معیشت کو بھی سہارا ملے گا۔ یوں یہ فیصلہ بیک وقت کئی سطحوں پہ اثر انداز ہوگا، جہاں ایک طرف ایران کو مشکل وقت میں سہارا ملے گا، وہیں پاکستان اپنے لیے نئے تجارتی راستے اور معاشی امکانات پیدا کرے گا، اور یہ اقدام اس بات کی نشاندہی کرے گا کہ بدلتی ہوئی عالمی سیاست میں وہی ممالک آگے بڑھیں گے جو مستقبل کو پیش نظر رکھتے ہوئے حکمت عملی ترتیب دیں گے۔ ادھر ایران کی جانب سے امریکہ کو آبنائے ہرمز کھولنے اور جنگ کے خاتمے کی تجویز دی گئی ہے، لیکن جوہری پروگرام پہ مذاکرات کو بعد کے مرحلے تک مؤخر کرنے کی شرط رکھی گئی۔ یہ ایک مصالحتی قدم دکھائی دیتا ہے، لیکن امریکہ نے ایران کی پیشکش کو قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ امریکہ کا بنیادی موقف ہے کہ اس پورے تنازع کی وجہ ہی ایران کا جوہری پروگرام ہے، اور جب تک اس پر براہ راست اور فوری بات نہیں ہوگی کسی بھی جزوی پیش رفت کو حتمی کامیابی نہیں سمجھا جائے گا۔ امریکی قیادت کو خدشہ ہے کہ اگر ایران کی بحری ناکہ بندی ختم کر دی گئی اور عالمی منڈی میں تیل کی ترسیل بحال ہوئی تو ایران پر موجودہ دباؤ کم ہوگا، اور یہی وہ دباؤ ہے جسے واشنگٹن مذاکرات میں اپنی سب سے بڑی طاقت سمجھتا ہے۔ ادھر ایران کے بیانات میں ایک واضح اعتماد جھلکتا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے حالیہ بیانات میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ اپنے کسی بڑے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکا اور اب وہ خود مزید مذاکرات کا خواہاں ہے۔ یہ بیانیہ نہ صرف بیرونی دنیا کے لیے ہے بلکہ اندرونی سیاسی استحکام کے لیے بھی اہم ہے۔ یہیں سے روس کا کردار اس پوری صورتحال میں زیادہ نمایاں ہو کر سامنے آتا ہے۔ روس طویل عرصے سے ایران کا اتحادی رہا، لیکن حالیہ پیش رفت نے اس تعلق کو ایک نئی جہت دی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا روس کا دورہ اور اعلیٰ سطح کی ملاقاتیں اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ ایران اب روس کے ساتھ اپنے تعلقات کو مزید مضبوط کرنا چاہتا ہے۔ یہ تعلق صرف سفارتی نہیں بلکہ اسٹریٹجک بھی ہے، جس میں دونوں ممالک ایک دوسرے کو عالمی دباؤ کے مقابلے میں سہارا فراہم کر رہے ہیں۔ روس کے لیے یہ صورتحال کئی حوالوں سے فائدہ مند ہے۔ عالمی سطح پر توانائی کی قیمتوں میں اضافہ روسی معیشت کے لیے مثبت اثر رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ کی توجہ جو ہے وہ ایک بڑے تنازع میں الجھ جانا بھی روس کے لیے فائدے کا باعث ہے، کیونکہ اس سے دیگر محاذوں پر اس پر دباؤ نسبتاً کم ہوا ہے۔ یوں امریکہ اور ایران کشیدگی جو ہے یہ روس کے مفاد میں ہے، اور ایران کے ساتھ اس کی بڑھتی ہوئی قربت اسی حکمت عملی کا حصہ ہے جس کے ذریعے وہ عالمی طاقتوں کے توازن میں اپنی جگہ مضبوط کرنا چاہتا ہے۔ ایران کی اندرونی سیاست بھی اس صورتحال سے متاثر ہو رہی ہے۔ پارلیمان کی جانب سے اسپیکر باقر کالباف کی بھرپور حمایت اس بات کا اشارہ ہے کہ ایرانی حکومت قیادت میں موجود اختلافات کا تاثر رد کرنا چاہتی ہے، اور یہ ظاہر کرنا چاہتی ہے کہ ایرانی قیادت متحد ہے۔ امریکی پابندیوں کا دائرہ وسیع ہو رہا ہے۔ اب نہ صرف ایرانی ادارے بلکہ وہ تمام غیر ملکی کمپنیز بھی امریکہ کے نشانے پہ ہیں جو کسی نہ کسی شکل میں ایران کے ساتھ کاروبار کرتی ہیں، اور یوں امریکہ ایران کے گرد ایک مکمل اقتصادی گھیرا تنگ کرنے کی پالیسی پر عمل پیرا ہے، جس کا مقصد ایران کو ہر ممکن راستے سے دباؤ ملانا ہے۔ اس کے باوجود ایران نے کچھ شعبوں میں معمول پر آنے کی کوشش کی جن میں بین الاقوامی پروازوں کا دوبارہ آغاز کرنا تھا، جس سے یہ ظاہر ہوا کہ ایران مکمل تنہائی سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے، اور یہ اقدامات محدود ضرور ہیں لیکن علامتی طور پر اہم ہے۔ اس دوران اسرائیل کی جانب سے جنوبی لبنان میں تقریباً 1000 تنصیبات کی تباہی کا دعویٰ سامنے آیا، جو محض ایک عدد نہیں بلکہ ایک ایسے بیانیے کا حصہ ہے جس کے ذریعے اسرائیلی فوج یہ واضح کرنا چاہتی ہے کہ وہ حزب اللہ کے اثر و رسوخ کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے تیار ہے۔ ان حالات میں اسرائیلی آرمی چیف کا یہ بیان معنی خیز ہے کہ اسرائیلی فوج ممکنہ طور پہ 2026 کے دوران پورا سال متعدد محاذوں پہ لڑائی جاری رکھے گی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسرائیل کو مزید فوجیوں کی شدید ضرورت ہے۔ اسرائیل نے غزہ کو ضرور کھنڈر کا ڈھیر بنایا، لیکن بنجامن نیتنیاہو کی کم ہوتی مقبولیت اور عدالتوں میں پیشیاں یہ ظاہر کرتی ہیں کہ وہ خود ہی اپنے بچھائے جال میں پھنس چکا ہے، اور ہر جنگ کی ایک قیمت ہے جو عوام کے ٹیکسز کی رقم سے ادا کی جاتی ہے، اور امریکہ ہو یا اسرائیل، کسی ملک کے عوام یہ نہیں چاہتے کہ ان کے ٹیکسز کی رقم ایسی جنگوں پر خرچ ہو جس سے ان کی زندگی میں بہتر آنے کا کوئی امکان سامنے نہ آئے۔ اسی منظرنامے کا مزید احاطہ کیا جائے گا صرف ایک شارٹ بریک کے بعد، کہیں نہیں جائے گا، اسٹے ود اس۔ بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین، اسی منظرنامے کا احاطہ کریں گے جس کا تذکرہ ابتدائی کے اندر ہوا تھا۔ ہمیں جوائن کیا ہے ماہر بین الاقوامی امور ہیں، سفارتی تجزیہ کار ہیں
اور اس وقت بین الاقوامی نشریاتی ادارے TRT کے ساتھ وابستہ ہیں. استنبول ترکیہ کے اندر رہائش پذیر ہیں حسن عبداللہ صاحب. حسن صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. حسن صاحب میرا پہلا سوال یہ ہے کہ ابھی تک کا جو نیول بلاکڈ ہے امریکہ کی طرف سے اور دوسری طرف سے جو آئل ریزرو کرنے کی کیپیسٹی ایران کی ختم ہوتی چلی جا رہی ہے اور پھر کوئی نتیجہ بھی نکل نہیں پا رہا کہ ایک طرف سے سفارشات اور گزارشات جاتی ہیں دوسری طرف سے رد کر دی جاتی ہیں, چاہے وہ امریکہ کی طرف سے ایران کو ہوں یا ایران کی طرف سے امریکہ کو ہوں, تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ جنگ بندی تو ہے لیکن یہ کشمکش یوں ہی کچھ عرصہ جاری رہے گی, یا پھر ہم یہ سمجھیں کہ اس میں ایک غلطی یا ایک غلط فہمی جو ہے وہ ایک عنصر ایسا پیدا کرے گی جس سے جنگ دوبارہ شروع ہونے کے امکانات ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں اس کے کئی پہلو ہیں. ایک تو یاسر صاحب بات یہ ہے کہ ایران پر یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ امریکہ نے اپنے گول پوسٹ گزشتہ 2 ماہ میں کئی مرتبہ شفٹ کیے. مثال کے طور پہ پہلے امریکہ نے بات کی تھی ریجیم چینج کی, اس کے بعد اس نے اپنا گول پوسٹ شفٹ کر لیا. اس نے کہا کہ اس کا ہدف دراصل کچھ اور تھا. تو اس سے ایران کی جو اسسمنٹ تھی وہ یہ تھی کہ امریکہ کو اس کی کمزوری کا اندازہ ہوا ہے. امریکہ کا یہ خیال تھا کہ یہ ایک بہت ہی مختصر عرصے میں, خاص کر جو اساسینیشنز امریکہ نے وہاں پر کی, اس کے بعد ایران اپنے گھٹنوں پر آ جائے گا. لیکن ایران کی طرف سے جو مزاحمت جاری رہی تو اس کے بعد امریکہ کا اسٹریٹجک کیلکولس تبدیل ہوا. تو ایران کے لیے اس وقت یہ ایک بیٹل آف نروز ہے, باوجود اس کے کہ اکنامکلی ایران کی صورتحال پہلے ہی کمزور تھی اور جو امریکن بلاکیڈ ہے اس کے بعد مزید ایران مشکلات سے دوچار ہے. یہاں پر پرسیپشنز کی جو جنگ ہے وہ ایران کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے, کیونکہ اسٹریٹجکلی آپ جو بہت بڑے بڑے نام ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز میں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ جب آپ سمبلزم کو بالخصوص دیکھیں تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ امریکہ اپنے اہداف حاصل کرنے میں ناکام رہا اور اسٹریٹجکلی اب تک ایران کو جو ہے وہ فتح حاصل رہی ہے. تو میرے خیال سے اس جو بیٹل آف پرسیپشنز ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ایران جو ہے اس کے یہ سمجھتا ہے کہ جو اسٹیل میٹ اگر کھینچ بھی جائے, چلتا بھی رہے, تو اکنامک لاسز کے باوجود اس کے لیے سود مند ثابت ہو سکتا ہے. حسن صاحب یہ کہا جاتا ہے کہ ایران کے پاس کیپیسٹی آئل سٹوریج کی وہ تقریباً کوئی 18 سے یا 15 سے 22 دنوں تک کی ہے, اس کے بعد اس کے لیے سٹوریج ختم ہو جائے گی. لیکن اگر اس کی سٹوریج ختم ہوتی ہے اور اتنے دنوں میں کوئی فیصلہ نہیں ہو پاتا تو اس دباؤ کو ایران کس طریقے سے برداشت کر پائے گا؟ دیکھیں یہاں پر تو مسلسل جو اسسمنٹ اور ری اسسمنٹ کا سلسلہ دونوں طرف چلتا رہے گا. یعنی ایران بھی مسلسل دیکھتا رہے گا کہ اس کی مزید کتنی کیپیسٹی ہے, کتنی صلاحیت ہے برداشت کرنے کی, کتنا وہ اس معاملے کو کھینچ سکتا ہے. اور دوسری طرف امریکہ اور اس کے دیگر اتحادیوں کو بھی یہ معاملات دیکھنے ہیں, کیونکہ ظاہر جو اکنامک مسائل ہیں ان سے مختلف ریاستیں, مختلف پولیٹیکل ایکٹرز دو چار ہیں. تو یہاں پر جو میں نے بیٹل آف نروز کی بات کی تھی وہ یہاں پر جو دونوں فریق ہیں وہ یہ دیکھیں گے کہ وہ کس حد تک پش کر سکتے ہیں. جب مذاکرات کی بھی بات آتی ہے تو ڈپلومیسی میں ہمیشہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ میکسیمائزیشن آف گینز کس حد تک کیے جا سکتے ہیں. مثال کے طور پہ ہو سکتا ہے دونوں فریق میکسیملسٹ قسم کی ڈیمانڈ سامنے رکھیں, لیکن پھر ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ اس پہ کمپرومائز کرنا ہوگا. وہ کمپرومائز کر کے کہاں تک جاتے ہیں یہ اس وقت جو حالات ہیں اس کی بنیاد پر اس کا فیصلہ ہوتا ہے. اب 22 دنوں بعد مثال کے طور پر ایران کے لیے کیا صورتحال پیدا ہوتی ہے اس پر ہم اسپیکولیٹ کر سکتے ہیں. امریکہ کے لیے کیا صورتحال پیدا ہوتی ہے اس پر ہم اسپیکولیٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ مثال کے طور پر ایران یقیناً یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ ٹرمپ کی پاپولیرٹی ریٹنگ مسلسل نوز ڈائیو کا شکار ہے. تو ظاہر ہے یہ چیز بھی اس کے اسٹریٹجک کیلکولس کا حصہ ہے. تو جو پیشن گوئیاں وغیرہ میں ذاتی طور پر اس کا اتنا حامی نہیں ہوں. میرے خیال سے یہ بات کہنی مناسب ہوگی کہ ڈپلومیسی میں اور اسٹریٹجک اسٹڈیز میں حالات جو ہیں وہ بدلتے حالات وہ بالکل ایکویژن کو تبدیل کر سکتے ہیں. تو 22 دن تو بہت دور کی بات ہے, ایک ہفتے میں یہ صورتحال کافی ابرپٹلی تبدیل ہو سکتی ہے. اچھا, وہ ایک ہفتہ جو ہے آپ کو پیغامات یوں ہی ثالث کے ذریعے بھجوائے جاتے دکھائی دیتے ہیں, یا پھر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک بڑی بیٹھک دوبدو پھر سے ہو سکتی ہے؟ دیکھیں بڑی بیٹھک میں مختلف رکاوٹیں ہیں. ایک تو عدم اعتماد کا معاملہ ہے. ایران کی طرف سے بات بہت واضح ہو چکی ہے. آپ جو تازہ ترین بیان آیا ہے ایرانی سفیر جو اسلام آباد میں ان کی طرف سے بھی پاکستان کی کاوشوں کو سراہا ہے, لیکن انہوں نے یہ بات دوبارہ دہرائی ہے جو اس سے پہلے ایرانی وزیر خارجہ کی طرف سے بھی آ چکی ہے, دیگر کی طرف سے آ چکی ہے, کہ
امریکہ پر وہ اعتبار نہیں کر سکتے کیونکہ امریکہ نے پہلے بھی کچھ وعدے کیے ان پورا نہیں کیا. تو یہ ایک تو عدم اعتماد کا معاملہ ہے. دوسری بات ایران کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ اگر مثال کے طور پر وہ جو اپنی انیشل میکسیملسٹ ڈیمانڈ تھی اس سے وہ پیچھے ہٹتا ہے تو کیا اس بات کو ایسے دیکھا جا سکتا ہے کہ ایران کی طرف سے کمزوری دکھائی جا رہی ہے. یہی معاملہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کا بھی ہے. ٹرمپ کو اپنے جو ڈومیسٹک ریٹنگز ہیں ان کا خیال ہے, آنے والے انتخابات کی ان کو فکر ہے. اس کے علاوہ جو بہت سے صدر ٹرمپ کے حامی تھے, بعض وہ جو ریپبلکن جماعت کا حصہ رہے ہیں, ابھی ریسنٹلی آپ ٹویٹ دیکھیں میچور ٹیلر گرین کی, انہوں نے تنقید کی. انہوں نے کہا کہ یہ بات جو امریکن فارمرز ایسوسی ایشن کی طرف سے سامنے آئی کہ کوئی 70% امریکی کسان اس وقت کھاد خریدنا برداشت نہیں کر سکتے, تو انہوں نے کہا کہ آنے والی نسلیں یہ بات کریں گی کہ امریکی صدر کی جنگ کی وجہ سے امریکی کسان کھاد خریدنے کے بھی قابل نہیں رہے. تو یہ جو فیکٹرز ہیں یہ ہر حکومت کو, ہر ریاست کو اپنے اسٹریٹجک کیلکولس میں شامل کرنے ہوتے ہیں. اچھا, اگر ابھی دیکھا جائے تو یو اے ای نے 1 مئی سے اوپیک اور اوپیک پلس سے باہر نکلنے کا اعلان کیا ہے. اب اس کو اگر دیکھیں تو یہ تو پھر تیل کی قیمتیں جو مستحکم دکھائی دیتی تھیں اور کوٹا سسٹم دکھائی دیتا تھا اس کے تحت تو پابند تھے بہت سارے ممالک, اور اس کا باہر نکل جانا, تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ, اور پھر بالخصوص امریکہ کی جو شل انڈسٹری ہے اس کا بھی جو ہے پریشر کے اندر آنا, یہ امریکہ کے لیے کس حد تک پریشانی کا باعث بن سکتا ہے؟ اور کیا ہم یہ سمجھیں کہ عرب اتحاد کے ٹوٹنے کی یہ پہلی کڑی ہے اور اس کے بعد آنے والے کچھ عرصے کے اندر اس میں سے مزید فریق باہر نکل جائیں گے؟ بالکل ایک پریسیڈنٹ قائم ہو سکتا ہے اور اوپیک کو اس سے دھچکا لگ سکتا ہے, کیونکہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی ایک ممبر اس طرح کا قدم اٹھائے, آپ کو یاد ہوگا بریکسٹ کے بعد بات ہوئی تھی کہ بریکسٹ اور دیگر ممالک کی طرف بات جا سکتی ہے, تو یہاں پر بھی یہی معاملہ ہے. سعودی عرب پہ بھی جو ہے وہ دباؤ بڑھ جائے گا, اور اس کے علاوہ جو ریگولیٹری میکینزم ہے ظاہر ہے وہ اس سے کمزور پڑے گا. یو اے ای کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو وہ بات کر رہے ہیں اسٹریٹجک آٹونومی کی. وہ کہہ رہا ہے کہ کیونکہ اس کے اختلافات ہیں جی سی سی میں بھی اس وقت بالخصوص اسٹریٹجی کو لے کر کہ ایران کے ساتھ کس طرح سے نپٹنا ہے, تو میرے خیال سے یہ ایک حربہ ہے دباؤ ڈالنے کا, وہ بھی معاملہ ہے. امریکہ کے نقطہ نظر سے جو پیٹرو ڈالر ہے یہ بات واضح ہوتی جا رہی ہے کہ امریکہ کی گرفت کمزور ہوتی جا رہی ہے. مثال کے طور پر بہت سے ممالک بات کر رہے ہیں کہ وہ یوان یا دیگر کرنسیز میں جو ہے وہ ٹریڈنگ کریں, تو جو ریلائنس تھی, جو پیگنگ تھی پہلے یو ایس ڈالر پر, ظاہر ہے وہ بھی تبدیل ہوگی. تو بالکل نہ صرف لانگ ٹرم میں بلکہ مڈ ٹرم میں بھی امریکی معیشت پہ جو اس کے اثرات ہیں وہ میرے خیال سے نظر آنا شروع ہو جائیں گے. اچھا, روس کے ساتھ ایرانی تعلقات مستقبل میں کیا دیکھتے ہیں, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو حالیہ دورہ تھا عباس عراقچی کا روس کا, اس کے اندر کیا بات چیت ہوئی ہوگی یا اس کا حل کیا نکالا گیا ہوگا مذاکرات کے حوالے سے؟ میں یہ دعویٰ نہیں کروں گا کہ یہ بات کی گئی تھی. البتہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ معاملات جو کنٹینشس تھے جس پر ایران اور روس کی کنورجنس ہے, وہ معاملات کیا ہیں. مثال کے طور پہ یورینیم انریچمنٹ کا جو معاملہ ہے, یہ بات گردش کر رہی تھی کہ ایک پاسبلٹی یہ ہو سکتی ہے کہ جو انریچ یورینیم ہے 400-450 کلو کے قریب اس وقت, جو 60% کے قریب انریچڈ ہے, کہ کیا اس کو کہیں اور مثال کے طور پر اگر شفٹ کیا جائے, روس کا وہاں پہ کیا کردار ہو سکتا ہے. تو یہ ایک پاسبلٹی ہے. اس کے علاوہ ظاہر ہے روس کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو گریٹ پاور پالیٹکس کے پوائنٹ آف ویو سے یہ جو اس وقت جنگ چل رہی ہے اس میں ریلیٹیولی اسپیکنگ روس کی پوزیشن مضبوط ہوگی امریکہ کے مقابلے میں, کیونکہ روس جہاں پہ انٹینگل تھا مختلف کانفلکٹس میں, تو توجہ وہاں سے ہٹے گی اور اس سے روس کو فائدہ ہے. اب روس ظاہر ہے ڈائریکٹلی, نہ ہی چین, اس جنگ میں براہ راست شامل نہیں ہونا چاہتے, لیکن بیہائنڈ دا سینز مثال کے طور پہ ملٹری یا ٹیکنیکل اسسٹنس کس نوعیت کی وہ جاری رکھیں گے یا کس نوعیت کا اس میں اضافہ کر سکتے ہیں, یہ بھی ایک پاسبلٹی ہے. ٹیکنیکل ایڈوائس بھی روس کی طرف سے ایران کو ملتی آئی ہے, ٹیکنالوجی ٹرانسفر کے معاملات بھی رہے ہیں, تو میرے خیال سے یہ معاملات بھی ہیں. ڈپلومیٹکلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ روس ایران کو سپورٹ فراہم کر رہا ہے. ابھی مثال کے طور پہ آپ دیکھیں جو نان پرولیفریشن ٹریٹی پر ابھی ڈسکشن گزشتہ روز سے چل رہی ہے, اس میں بھی روس نے ڈپلومیٹک سپورٹ ایران کو فراہم کی ہے. یہ تمام یعنی ممکنات میں سے ہیں وہ موضوعات جن پر دونوں طرف تبادلہ خیال ہوا ہوگا.
تو میرا ایک آخری سوال حسن صاحب، ابھی اگر دیکھا جائے تو خبر منظر عام پہ آتی ہے، وزارت تجارت پاکستان کی جو ہے وہ کہتی ہے کہ ہم ٹرانزٹ روٹ اوپن کر رہے ہیں ایران کے لیے. اس میں وہ چیزیں تو نہیں ہوں گی جن پر پابندیاں لگائی گئیں، لیکن جو پابندیوں سے مستثنیٰ ہیں ان کے لیے ایک تجارتی راہداری انہیں فراہم کی جا رہی ہے. یہ مستقبل میں کس حد تک بڑھے گی؟ کیونکہ ابھی ہمیں یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ ابھی کی جو تجارت ہے وہ ایران کے ساتھ مستقبل میں $10 بلین تک بھی جا سکتی ہے. کیا یہ جو معاملات چل رہے ہیں اور پاکستان اس کے اندر ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے، تو وہ ثالثی جو ہے وہ پاکستان کو اس صورت میں فائدہ دے گی؟ بالکل، دیکھیں پاکستان کے لیے یہاں کئی ممکنہ فوائد ہیں. ایک تو یہ کہ عموماً پڑوسی ہونے کے ناطے اور کیونکہ یہ بات ہوتی ہے کہ دو برادر اسلامی ممالک ہیں، تو اس لیے جو بعض کنٹینشس ایشوز ہیں جہاں پر اختلافات ہیں پاکستان اور ایران کے، ہم اس پر بالخصوص پاکستانی میڈیا وغیرہ میں اس پر عموماً اتنی بات نہیں ہوتی. لیکن گزشتہ 2 ماہ بالخصوص جو پاکستان نے کردار ادا کیا اس کو بہت زیادہ سراہا گیا ہے ایرانی پارلیمنٹ میں بھی، اور جو مختلف بیانات آئے. تو اس طرح کی جو یعنی سافٹ پاور پروجیکشن پاکستان کی ہوئی ہے، ظاہر ہے اس کے لانگ ٹرم میں بھی اثرات دیکھنے میں آ سکتے ہیں. جو بائیلیٹرل ٹریڈ اگریمنٹس کی شکل میں یا بائیلیٹرل ٹریڈ والیوم جو دونوں ممالک ہیں اس کی شکل میں بالکل یعنی اس میں بڑا اضافہ ہو سکتا ہے. جو دیگر معاملات ہیں ان سے جڑے ہوئے، یعنی جہاں ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا، مثال کے طور پہ بلوچستان وغیرہ کو لے کر پاکستان کے بھی کچھ تحفظات رہے ہیں، ایران کے کردار پر ایران کے بھی کچھ تحفظات رہے ہیں. تو یہ جو 2 ماہ میں جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں ان سے میرے خیال سے ایک تو یہ کہ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کے طور پہ بھی ان کا کردار رہے گا. دوسری بات یہ کہ ایران کو اور پاکستان کو اس بات کا اندازہ ہے کہ ریجنل بیلنس آف پاور جو ہے وہ شفٹ ہو رہا ہے، اسٹریٹجک ری الائنمنٹ وغیرہ ہوگی. تو اس میں جو ہے دونوں ممالک کو میرے خیال سے بخوبی اندازہ ہوگا کہ جتنا زیادہ ان کا کوآپریشن ہوگا اس سے دونوں کو ہی فائدہ حاصل ہے. تو آپ اس میں کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان یہ جو ان کے ساتھ رکھے گا یہ بائیلیٹرل ہی ہوں گے، عمومی اندرونی طور پہ ہوں گے، یا پھر بیرونی سطح کے اوپر وہ جو ایک سٹیٹس ملا ہوا تھا چابہار میں انڈیا کو اور ایک استثناء فراہم کیا گیا تھا امریکہ کی طرف سے، کیا اس طرح کا استثناء امریکہ کی طرف سے مستقبل میں پاکستان کو بھی فراہم ہوگا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ یہاں پہ ضروری نہیں کہ صرف بائیلیٹرل ارینجمنٹ تک ہی محدود رہیں. جب ایک پروجیکٹ یہ بات سامنے آتی ہے کہ ایک پروجیکٹ کامیاب ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے تو پھر جو دیگر ایکٹرز ہیں وہ بھی آتے ہیں اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ ملٹی لیٹرل ارینجمنٹس وغیرہ ہوں. مثال کے طور پہ جب پاکستان اور سعودی عرب کی بائی لیٹرل سیکورٹی ارینجمنٹس پہ بات چل رہی تھی تو اس وقت اور ممالک تھے، مثلاً ترکی، جس نے محسوس کیا کہ یہ ایک اچھا سیکورٹی آرکیٹیکچر ہو سکتا ہے جس سے ترکی کو بھی فائدہ حاصل ہو سکتا ہے. تو اس نے بات کی کہ اس بائی لیٹرل ارینجمنٹ کو ملٹی لیٹرل بنایا جائے، ایکسپینڈ کیا جائے. تو اس طرح سے یہ بات یعنی پاکستان کو لے کر بھی ہو سکتی ہے. لیکن یہاں پہ ایک اور چیز یہ بھی رکھیں کہ جب ہم بات کریں کہ جہاں ایک طرف پاکستان دیکھ رہا ہے کہ اس کی جو پورٹ آپریشنز وغیرہ ہیں اس کے لیے کیا پاسبلٹیز ہیں آگے جا کر، تو وہاں پہ کئی کمپیٹیٹرز بھی موجود ہیں. مثال کے طور پہ پاکستان سے زیادہ دور نہیں متحدہ عرب امارات بھی ہے، وہ بھی ایک کمپیٹیٹر ہے. یعنی ریٹرک اپنی جگہ، لیکن جو انٹرنیشنل ریلیشنز کی ریالٹیز ہیں وہ یہ کہ یو اے ای کا کمپٹیشن رہا ہے. ایران بھی کمپیٹیٹرز میں سے رہا ہے پاکستان کے، جہاں تک اس خطے میں پورٹ آپریشنز کی بات ہے. تو میرے خیال سے اس حقیقت کو بھی نظر انداز ہم نہیں کر سکتے. یعنی بہت سی جو باتیں ہیں جو پبلکلی کی جاتی ہیں بھائی چارے کی اور پس پردہ جو محرکات رہے، مشکلات رہی اور اعتراضات رہے، ان کا بھی احاطہ کیا جائے گا اور اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ کیا جائے گا. بہت شکریہ حسن عبداللہ سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین ایک بریک لینی ہے، بریک لینے کے بعد دفاعی تجزیہ کار خالد چشتی صاحب ہمیں جوائن کریں گے، تو انہی خبروں کے مختلف پہلوؤں کے اوپر گفتگو کی جائے گی. کہیں نہیں جائے گا. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. بریک سے پہلے جس طرح حسن عبداللہ صاحب جو ہیں وہ سفارتی اعتبار سے جو لوپ ہولز ہیں، جو پیچیدگیاں ہیں یا جو اوپیک والا معاملہ ہے، اس کے اوپر تفصیلاً گفتگو کر رہے تھے. اب ذرا دوسرے حصے پہ بات کرتے ہیں کہ دفاعی اعتبار سے امریکہ کو دھچکا کتنا لگا ہے اور پھر آنے والے دنوں کے اندر منظرنامہ کیا وضع ہوگا. اسی ضمن کے اندر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے دفاعی تجزیہ کار ایئر کموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب. کموڈور صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. کموڈور صاحب سب سے پہلے اگر دیکھا جائے امریکہ کے جو نقصانات ہیں اس پورے جنگ کے اندر، ان نقصانات کا احاطہ کیا جائے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جہاں پہ $1 بلین کا نقصان جہازوں کے اعتبار سے ہوا، ارلی ریڈار وارننگ سسٹم کے اعتبار سے ہوا، اور ابھی جو وہاں پہ سب سے بڑا دفاعی بجٹ لانے کی تیاری کی جا رہی ہے
جب امریکہ جنگ ہی نہیں کرنا چاہتا آنے والے دنوں میں، جب امریکہ یہ چاہتا ہے کہ نہیں یہ بھی جنگ امن کے لیے کی گئی ہے، تو پھر اتنے بڑے پیمانے کے اوپر اخراجات پھر سے کرنے کا جو اندیا دیا جا رہا ہے، اس کے پیچھے کے محرکات کیا دکھائی دے رہے ہیں؟ جنگ کا آپ ذکر کر رہے ہیں، دیکھیں وہ تو لڑی جا چکی ہے اور بہت زیادہ خرچہ ہوا، ظاہر ہم سب جانتے ہیں کہ بلینز میں ہوا، ایوریج بھی اگر نکالی جائے تو $1 بلین بھی نکالا جائے تو میں دیکھ رہا تھا کہ $42 ملین ایک گھنٹے کی ان کی ایکسپینس بنی ہے، $11,000 ایک سیکنڈ میں خرچ ہوا ہے اگر ایوریج آؤٹ کیا جائے تو جنگ تو بہت مہنگی تھی. لیکن ابھی جو وہ آپ بات کر رہے ہیں پوسچرنگ کے پوائنٹ آف ویو سے، یہ بنیادی طور پر پوسچرنگ کے ٹیکٹکس ہوتے ہیں. آپ ایک بہتر بارگین لینا چاہتے ہیں اور خاص طور پر اگر آپ کو یہ پتہ لگے کہ آپ کا جو مخالف ہے اس نے آپ سے نہ صرف انیشیٹو چھین لیا ہے بلکہ بارگیننگ لیوریج بھی اس کے ہاتھ میں چلا گیا ہے. اب ایران کا میں کیوں کہہ رہا ہوں بارگیننگ لیوریج حاصل کر گیا، کاسٹ ورسز بینیفٹ آپ دیکھا جاتا ہے ملٹری کے اندر بھی. جب آپ نے ایک پروہیبٹیو کاسٹ امپوز نہیں کر پایا امریکہ ایران کے اوپر، بلو نہیں کر سکا، رجیم چینج نہیں کر سکا، فٹ آن گراؤنڈ نہیں کر سکا، یورینین انریچمنٹ کسی ایکشن کے تحت نہیں اٹھا کے لے جا سکا، الٹا ایران نے ایک نیو فاؤنڈ لیوریج حاصل کیا. نیو فاؤنڈ لیوریج یہ ہے کہ اس نے اسرائیل کے ڈیفنس کو پینیٹریٹ کیا نمبر آف ٹائمز اور بہت انفلیکٹ کیا ڈیمیج، نمبر 1. دوسرا، اس نے اسٹیٹ آف ہارمز کا نیو فاؤنڈ لیوریج اس کو مل گیا کہ وہ کہتا تھا 47 سالوں میں، مجھے نہیں لگتا ایران خود بھی پتا تھا کہ اتنا افیکٹو وہ کر سکیں گے. تیسرا، انہوں نے جنگ کو ریجنلائز کر دیا. تو یہ ایک لیوریج اس کو مل گیا نمبر 1. اب امریکہ کو کیا لیوریج حاصل ہے؟ امریکہ کے پاس لیوریج نہیں ہے، انہوں نے کاؤنٹر لیوریج کی کوشش کی ہے بلاک کر کے اسٹیٹ آف ہارمز کو. یعنی وہ اسٹیٹ آف ہارمز کو کھلانے آئے تھے، کھلانے کی جائے کھلوا نہیں سکے تو انہوں نے اس کو بند کر دیا، کاؤنٹر پلان بند کر دیا. تو یہ ایک اٹ سیلف آپ ڈیسیژن میکنگ لوپ کے اندر نظر آتے ہیں امریکہ کہ وہ آ چکا ہے. جو ایران کرتا ہے اس کا کاؤنٹر ری ایکشن کر رہا ہے امریکہ. جب آپ کاؤنٹر ری ایکشن میں چلے جاتے ہیں تو آپ بارگیننگ کمپرومائز ہو جاتی ہے، آپ پرسیپشن نہیں پھر بلڈ کرتے کہ آپ نے فتح حاصل کیا. تو میرا خیال ہے جو ابھی جو ڈپلائمنٹ کر رہے ہیں انہوں نے، جو جارج ڈبلیو بش ایئر کرافٹ کیریئر لے کر آئے ہیں، وہ پوسچرنگ کا ہے. فائٹر جہاز تقریباً ان کے 200 ابھی بھی اس ایریا میں موجود ہیں، 50,000 کے قریب فوجی ابھی بھی پوسچرنگ کر رہے ہیں. لیکن وہ ایک چیز آخری جملہ میں کہنا چاہوں گا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بھی ریلائز کرنا چاہیے اور ایران کو بھی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایران بہت سٹیمنا میں ہے اور فائٹ کر سکتا ہے، صرف میزائل اور ویپنز ہی برن آؤٹ نہیں ہوتے جنگ کے اندر، ہیومن بینگز انسان بھی برن آؤٹ ہوتے ہیں. تو آئی تھنک دونوں طرف سے تقریباً 6 مہینوں سے آپ نے دیکھا کہ ایسکلیشن چل رہی ہے، تو اس کو کلوز کرنا اب امریکہ پر بھی لازم ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 2003 کے بعد یہ تقریباً 23 سال بعد کا منظرنامہ ہے کہ 3 جو کیریئر شپس ہیں وہ اس وقت اس علاقے کے اندر موجود ہیں، اور پھر میرینز، پیراٹروپر، اور جس طریقے سے آپ یہ بات کر رہے تھے کہ دیگر افراد بھی موجود ہیں، اور فائٹر جیٹس 200 سے زائد اس کے اوپر موجود ہیں، اور سب میرینز جو ہیں وہ بھی اس خطے کے اندر موجود ہیں. تو ایسی صورتحال میں کتنی کیپیسٹی ہے امریکہ کی کہ وہ نیول بلاکڈ جو ہے وہ جاری و ساری رکھ پائے گا اور پریشر برداشت کر لے گا؟ دوسری طرف ایران کو اگر دیکھا جائے تو بریک سے پہلے بھی ہم اسی کے اوپر بات کر رہے تھے کہ ایران کی کیپیسٹی اگر ذخیرہ کرنے کی دیکھی جائے تیل کو تو وہ 15 سے 22 دن مزید ہے، اس کے بعد اس کی گنجائش جو ہے وہ تقریباً ختم ہو جائے گی. تو ایران کا نقطہ برداشت کہاں تک ہے؟ تو پھر اس کا درمیانی وے آؤٹ کیا نکلتا دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، ایک طرف آپ نے ذکر کیا، ٹھیک ہے کہ ایران کی تھریش ہولڈ آئل سٹوریج کی لمیٹیشن آ رہی ہے، ٹھیک، لیکن دوسری طرف پریزیڈنٹ ٹرمپ آپ نے نوٹ کیا کہ اتنا عرصہ شروع میں کیوں نہیں انہوں نے کاؤنٹر بلاکیڈ کر دیا؟ وہ کیوں اسٹیٹ آف ہارموز کو سے تیل جانے دے رہے تھے ایران کی طرف؟ $1.8 ملین کے قریب روزانہ گیا ہے، جس کو تقریباً $160 ملین روزانہ پروفٹ ہوا ہے اس کو، ایران کو. وہ کیوں کرنے دیا انہوں نے؟ اس لیے کرنے دیا تھا کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ایک شارٹیج آف آئل ہو گلوبلی، اور ظاہر ہے جب گلوبلی شارٹیج آف آئل ہوگی پرائسز اوپر چلی جائیں گی، بلیم پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف آئے گا. تو وہ ایک ریگولر ریسپیکٹیبل دنیا میں ایک فلو رکھنا چاہتے تھے. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ اسٹیٹ آف ہارموز اگر ایران اپنے فائدے میں استعمال کر رہا ہے تو یہ تو دنیا میری کمزوری کے طور پر دیکھ رہی ہے، یہ میرا لیوریج کم ہو رہا ہے، یہ میری کیپیسٹی پر شک کیا جا رہا ہے کہ میں کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا، تو انہوں نے کاؤنٹر بلاکیڈ کیا. کاؤنٹر بلاکیڈ کا امریکہ پر بھی بہت پریشر ہے. ایران کا تو آپ نے سٹوریج کے پوائنٹ آف ویو سے کہا، لیکن امریکہ پر یہ پریشر ہے کہ جب اتنی آئل پرائسز ایسکلیٹ ہوں گی اور ملے گا کچھ نہیں. دیکھیے، ایران اس وقت چاہے گا کہ پرولونگ ہوتا رہے جتنے دن وہ کر سکتا ہے، لیکن امریکہ سسٹین اس لیے نہیں کر سکتا کہ پبلک اوپینین خلاف ہو رہی ہے، اب ان کی فورسز ایگزاسٹ ہو رہی ہیں، پھر ان کا ٹیک ہوم کچھ خاص نہیں نظر آ رہا. پھر آپ یہ دیکھیے جتنا انہوں نے ایگزاسٹ کیا ہے، جس ویپنز کی طرف آپ اشارہ کر رہے تھے، آلموسٹ ان کا 45% ان کے پیٹریوٹ کم ہوئے، ان کے جو ٹاماہاک میزائل سے تقریباً 30% ایکسپینڈ کر دیا انہوں نے. اوور آل کوئی 40 to 45% ان کا جو ایمونیشن ہے وہ ڈپلیٹ ہوا ہے.
50% سے 55% ایران کا ہوا ہے. اس میں چشتی صاحب یہ بھی تو قابل غور بات ہے نا کہ جب کا یہ ایمونیشن بنایا گیا تھا اس وقت اس کے اوپر جو لاگت آئی, اگر وہ ایک میزل کے اوپر بات ہو رہی ہے, ایک بیٹری کے اوپر 1 سے 3 ملین ڈالرز کی, تو وہ موجودہ حالات کے اندر تو وہ 3 سے 4 ملین ڈالر کے اوپر پہنچ جاتی ہے. تو نقصانات کا احاطہ جو ہے پرانی قیمتوں کے اعتبار سے کیا جائے یا نئی قیمتوں کے اعتبار سے کیا جائے؟ نہیں, اس سے بھی زیادہ خطرناک ایک اور آسپیکٹ جس سے کیا جانا چاہیے. اگر امریکہ کے پاس پیسے ہیں بھی اور ہونے بھی چاہیے, ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ان کی کمپنی پیٹریاٹ بنانے والی سال میں پیٹریاٹ میزائل بناتی کتنی ہے. اب آپ ذرا تھوڑا سا میں آپ کو ایویلیویشن کر کے دکھاتا ہوں. پریزیڈنٹ زیلنسکی نے ایک گلہ کیا تھا, اور ڈیٹا کی بات زیادہ سپورٹ ہو جاتی ہے. پریزیڈنٹ زیلنسکی سے 8 دن بعد جب جنگ ہوئی تھی, صرف ایران کی ابھی شروع ہوئی تھی, تو پریزیڈنٹ زیلنسکی نے یہ شکوہ کیا تھا پریزیڈنٹ ٹرمپ سے کہ میں 200 پیٹریاٹ مانگ رہا ہوں کئی مہینوں سے, مجھے نہیں دیے گئے روس کے خلاف. لیکن انہوں نے کہا کہ امریکہ نے 8 دنوں میں 2000 پیٹریاٹ فائر کر دیے. 2000 پیٹریاٹ کا اگر کیلکولیٹ کریں تو ان کی کیپیسٹی صرف 90 پیٹریاٹ پر ایئر بنانے کی ہے. کاسٹ کو چھوڑ بھی دیں, 90 پیٹریاٹ کا مطلب ہے وہ 20 سال بناتے رہیں گے جو 2000 انہوں نے فائر کیے ہیں. اس وقت یہ فاسٹ فارورڈ نہیں ہوتا. میتھمیٹکس بڑی روتھلیس اور کرول ہوتی ہے. وہ کیلکولیٹر وہی جواب دے گا سب کو جو کہ کہے گا کہ آپ اتنی جلدی یہ میزائل اور ویپنز نہیں بنا سکتے. ایک اور یاسر صاحب اسٹریٹجک ایک پوائنٹ آف ویو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر امریکہ کا 45% ایگزاسٹ ہو جاتا ہے اور ایران کا 55% ہو جاتا ہے تو امریکہ کے لیے بہت سیریس کنسرن ہے. کیوں؟ کیونکہ ایران نے صرف اپنے ویپن سے امریکہ کے خلاف اور اسرائیل کے خلاف اپنے آپ کو دفاع کرنا ہے. امریکہ نے صرف ایران کو نہیں تباہ کرنا تھا یا اپنی باتیں منوانی تھی. امریکہ نے اسرائیل کی کانٹیجنسی ساری سنبھالنی ہوتی ہے. اسرائیل نے یوکرین کو سپورٹ کرنا ہوتا ہے. اسرائیل نے تائیوان کے خلاف چائنا کو ڈیٹر کرنا ہوتا ہے. تو جس کا مطلب یہ ہوا اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے کہ اگر امریکہ کا یہ ڈپلیٹ ہو رہا ہے ویپن, جو ہر میزائل یا ڈرون یا بیلسٹک یا ٹاماہاک ایران کے خلاف فائر ہو رہا ہے, تو وہ ایک ونڈو آف ورنریبلٹی چائنا کے خلاف تائیوان کے سبجیکٹ پر بڑھا رہا ہے. ونڈو آف ورنریبلٹی امریکہ کی, امریکہ نہیں چاہے گا. ابھی آپ نے دیکھا ان کے جنرلز اور ایڈمرلز کو اور سیکٹریز کو کیوں فائر کیا جا رہا ہے, اس وجہ سے کہ وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ایک نیو فاؤنڈ ریئلزم کی طرف جا رہے ہیں کہ آپ نے 10-15% فائر کر کے ایکسپینڈ کر کے رفلی آپ نے تو وکٹری لے لینی تھی ایک ہفتے کے اندر, وہ نہیں ہو سکی. اب آپ ویپنز کیے جا رہے ہیں تو ہماری جو ڈیٹرنس ہے, جو جس کو میں ونڈو آف ورنریبلٹی اگینسٹ چائنا کہہ رہا ہوں, ایون یوکرین کہہ رہا ہوں اور ایون اسرائیل کہہ رہا ہوں, وہ ڈپلیٹ ہو رہی ہے, وہ بہت ایکسپوز ہو رہی ہے. اس کے اندر کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. تو آئی تھنک ایران تو چاہے گا اور چائنا بھی چاہے گا کہ جتنے ویپن ایکسپینڈ ہو رہے ہیں چاہے وہ سپلیمنٹ کر دے ایران کو بعد میں اپنے ہارڈ ویئر اور ملٹری سے, لیکن وہ تو چاہے گا کہ ادھر ایکسپینڈ ہو کے امریکہ کی ڈیٹرنس خاص طور پہ تائیوان پر ڈیٹیریٹ ہو جائے. اچھا چشتی صاحب ایک چیز اور بتائیے کہ ابھی ایران کی ایک خبر منظر عام پہ آئی, میں پڑھ رہا تھا, رویا نیوز سے رپورٹ کر رہا ہے کہ ایران نے کہا ہے کہ وہ اپنی ڈیفینسو ٹیکنالوجی جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ کنٹریز کو بیچنے کو تیار ہے. تو ایسے وقت میں جیسے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو صرف امریکہ اور اسرائیل کے مد مقابل وہ ساری تیار کر رہا ہے, تو کیا اسے ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ یا پریشر ٹیکٹک کے طور پہ دیکھیں یا پھر اسے امریکہ کے لیے ایک الارمنگ سچویشن اور خطے کے دیگر ممالک کے لیے ایک نئی اپرچونٹی کے طور پہ دیکھیں؟ دیکھیں یہ کوئی سرپرائزنگ نیوز میرے لیے تو نہیں ہے. وہ اس لیے نہیں ہے کہ جب سے انہوں نے شاہد ڈرون بنانا شروع کیا ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں, ہم سارے ڈیبیٹ کر سکتے ہیں 15,000 سے لے کے 45,000 یا 50,000 جتنا وہ ڈرون ہے ایز کمپیئر ٹو پیٹریاٹ جو 3 ملین کہہ رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ایسکلیشن لگا کے 4-5 پہ ہو گیا ہوگا. ٹھیک, تو یہ تو کوئی جس کو کہتے ہیں نا کہ کوئی بیلنس آف ایکسپینس ہے ہی نہیں, اتنے سستے ڈرون. اور یہ نیوز میری اس لیے نہیں ہے کہ شاہد ڈرون تو روس نے لیے ہیں ایران سے اور وہاں پہ سیٹ اپ کیا اس نے مینوفیکچرنگ. پھر آن ٹاپ آف دیٹ روس نے ان کو اینٹی جیمنگ اور نیویگیشن بڑھا کر زیادہ لیتھل کیا ہے, اس کا پیریوڈ بڑھا رہا ہے. اب تو یہ نیوز آئی تھی کہ روس نے جو اپ گریڈڈ ورژن ہے وہ چائنا کو دی ہے کہ آپ امپرووڈ ورژن اپنی ہی میرے بنائے ہوئے یعنی استعمال کرنا شروع کریں. تو آئی تھنک ایران تو پہلے ہی روس کو کر رہا ہے اور زیادہ ملکوں کو ظاہر ہے جب ریٹیلیشن ہوگی اور امریکہ کا بلاکیڈ سخت ہوتا جائے گا تو پھر وہ آئل کے علاوہ بھی اپنی ایکسپورٹ کا جو سوچنا شروع کرے گا. اور بائی دا وے یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ میرا خیال ہے اس پورے خطے کے اندر ایران اس وقت سب سے بڑی ڈرون فورسز یا ڈرون فیکٹریز یا مینوفیکچرنگ کیپبلٹی ہے ایران کی اس وقت. تو اس کو تو ڈے 1 پہ پتا تھا کہ اس کو کنٹینیوسلی ڈرون چاہیے. ایک رپورٹ کہتی ہے کہ 10,000 کے قریب وہ ایک مہینے میں بناتے ہیں. ظاہر ہے 2.5 میٹر کے قریب ایک چھوٹا سا وہ انجن موٹر سائیکل کا لگتا ہے, 50 کلومیٹر پہ جاتا ہے, 60 لیٹر کے قریب اس میں فیول ڈلتا ہے اور جب 1,500 کلومیٹر جا پہنچتا ہے تو اس سے اکنامیکل وارفیئر کیا ہوگی جب ادھر سے پیٹریاٹ فائر ہو رہے ہیں.
تو آئی تھنک بیلنس آف ویپن ایکسپینس جو ہوا ہے وہ بہت زیادہ امریکہ کے خلاف گیا ہے, وہ اس کو بھی کمپیل کرے گا. اسٹریٹ آف ہارمز بلاک کرنا بہت مہنگا پڑ رہا ہے کیونکہ تھریش ہولڈ امریکہ کی آیا چاہ رہی ہے, کیونکہ تیل سستا جب تک نہیں ہو گیا امریکن نہیں مانیں گے, چاہے کانگریس سے اپروول لے لے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے میں نے جنگ اپروو کرا لی ہے, ایتھیکل اور لیگل ہو گئی ہے, لیکن امریکن لوگ نہیں اس وقت تک مانیں گے جب تک آئل پرائسز نیچے نہیں آئیں گے. اچھا سر, ایک چیز آخری سوال میرا وہ یہ کہ ٹرانزٹ روٹ اوپن کر رہا ہے پاکستان, تو پاکستان یہ بھی کلیم کرتا ہے کہ اگلے کچھ سالوں میں $10 بلین تک دو طرفہ تجارت جو ہے اس کا حجم لے کے جانا ہے. تو پاکستان یہ کچھ اشاروں کے باعث کر رہا ہے یا کسی یقین دہانی کے باعث یا وعدوں کے باعث؟ دیکھیے پاکستان کو اتنی جو پیوٹل رول پلے کیا ہے, پاکستان کو اپنی چیلنجز امریکہ سے ضرور شیئر کرنی چاہیے. آپ کو یاد ہوگا ایران پائپ لائن ہماری اسی لیے سسپینڈ ہوئی پڑی ہے کہ امریکہ کا پریشر بہت تھا کہ آپ نہیں بنا سکتے کیونکہ ایران پر سینکشنز ہیں. تو آئی تھنک جیسے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے باقی ملکوں کو الاؤ کیا, اسپیشلی انڈیا کو الاؤ کیا, چاہے نتنیاہو کے کہنے پہ الاؤ کیا, روس سے تیل لینا الاؤ کر دیا تھا انہوں نے, حالانکہ وہ کتنی سختی کرتے رہے ایران کے اوپر, انڈیا کے اوپر. تو اب ہمیں نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے بھی اپنی نیشنل انٹرسٹ کا دیکھنا چاہیے. ہمیں یہ ضرور نیگوشیٹ کرنا چاہیے امریکہ سے کہ ہم نیبرہڈ ہیں, ہماری لینڈ روٹ کنیکٹڈ ہے, ہمارے سی پورٹس کنیکٹڈ ہیں آپس میں, تو ہمیں بینیفٹ پاس عام لوگوں تک ہونا چاہیے ڈیفینیٹلی. اور اگر یہ ہو جائے گا تو ہماری انڈسٹریل ڈیولپمنٹ بھی ہوگی, لوگوں میں بھی بہتری آئے گی, اور جو گیس اور دوسرے ہماری جو پرائسز ہیں وہ ڈیفینیٹلی کہیں زیادہ کم ہو سکتی ہے, اور سب سے زیادہ انڈائریکٹلی ہماری ہر چیز کی پروڈکشن کاسٹ کم ہو جائے گی. ہم زیادہ کمپٹیٹو ہو جائیں گے یورپ کی انڈسٹری کو میچ کرنے کے, یورپ کے اندر میچ کرنے کے لیے جو ریجنل یہاں سے ایکسپورٹ ہوتی ہیں, چاہے وہ ٹیکسٹائل ہو, فرٹیلائزر ہو, میڈیسن ہو, اور بہت ساری چیزوں میں ہم ایڈوانٹیج صرف اس لیے نہیں لے پا رہے کہ ہماری پروڈکشن کاسٹ بہت زیادہ ہے بجلی کی وجہ سے. پروڈکشن کاسٹ بہت زیادہ ہے, تو یہ جو گزارشات ہیں وہ سامنے رکھنی چاہیے, جس کے اوپر یہ جو سینکشنز ایران کے اوپر ہیں اس میں کہیں نہ کہیں پہ کوشچن جو ہے وہ پاکستان کو لینا چاہیے. بہت شکریہ ایئر کموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, مجھے دیجیے اجازت, آپ سے ملاقات ہوگی کل کے روز. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا, اللہ نگہبان.